वालेकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में आज बात करेंगे 10 रोज में लाहौर में 2 धमाके, दहशतगर्दों का पंजाब में नेटवर्क, क्या दहशतगर्द दोबारा मुनज़्ज़म हो चुके हैं, मुल्क में खौफ व हिरास, हुकूमती सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नाकाम क्यों नजर आ रहे हैं, क्या हमारे तमाम इंटेलिजेंस इदारे एक प्लेटफॉर्म पर नहीं, पंजाब के नो गो एरिया में पुष्टपनाही किसकी हासिल है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी पैनामा केस, बिलाखिर फैसले के इंतजार, अदालत उज़्मा का फैसला किसकी सियासी साख पर मुतासिर होगा, अदालती फैसला वजीर आज़म के खिलाफ या करप्शन के खिलाफ, पैनामा स्कैंडल के बाद बाकी दुनिया ने क्या मिसाली काम किए। नाज़रीन, वतन अजीज़ में 15 साल से दहशतगर्दी की अफरीद के साए जो है वो मंडला रहे हैं और इसके खिलाफ जो है वो ऑपरेशंस भी कई बार किए गए, लेकिन जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है उसको देखते हुए रद्दुल फसाद ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। गुज़श्ता रोज़ उसका ऐलान किया गया था और आज उसका आगाज़ हुआ, लेकिन इस आगाज़ के साथ ही लाहौर में दूसरा बम धमाका हो गया जिसमें 8 जानें जो है वो जा चुकी हैं और 20 के करीब जो अफराद जो है वो ज़ख्मी हैं। नाज़रीन, सवाल यहाँ ये उठता है कि दुश्मन जो है इस तमाम अरसे में, यानी ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के बाद इन तमाम अरसे में मुल्क से भागे नहीं थे, शुमाली और जनूबी वस्तान में भागे नहीं थे, बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने अपने महफूज ठिकाने बना लिए थे सहूलतकारों की मदद से, जिसका अमली मुजाहरा जो है हमें आज नज़र आया। क्या वजूहात हैं? क्या इंटेलिजेंस इदारे नाकाम हो चुके हैं? क्या हमारी सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर नहीं है? क्या हमारी पॉलिटिकल विल नहीं है कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है ये जंग जीतें? इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम और एहतशामुल हक। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, रद्दुल फसाद का आगाज़ हुआ आज और आज ही दूसरा धमाका, 10 रोज़ में दूसरा धमाका लाहौर में। 10 रोज़ में दूसरा धमाका लाहौर में और 10 रोज़ में शायद नवा धमाका अगर पूरे मुल्क में आप देख लीजिए 9 प्रॉब्ली। शाजिया, जो सवाल उठते हैं मेरे जहन में, आपके जहन में, शायद मेरे जहन में तो 4 बुनियादी सवाल उठते हैं कि आखिर ये धमाके, ये हमलावर, ये कौन करवा रहा है, ये कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, क्यों हो रहे हैं, अचानक क्यों शुरू हो गए हैं, और चौथा सवाल ये कि किस इदारे की ये ज़िम्मेवारी बनती है कि 20 करोड़ पाकिस्तानियों के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे। ये सवाल बाकी लोगों के भी जहन में उठ रहे होंगे। एहतशाम साहब, एक तो इसका मैं समझता हूँ कि बैरूनी रुख लाजमी तौर पे है और एक अंदरूनी रुख है, दोनों के बग़ैर ये काम नहीं हो सकता। इसमें आपको नफरी भी चाहिए, इसमें आपको पैसा किसी का चाहिए, और इसमें जो अभी आप जिक्र कर रहे थे शायद स्लीपर सेल, कि ये लोग तो ऑलरेडी प्लांटेड हैं, वहाँ पहुँच चुके हुए हैं, ये इस वक्त कहीं और से आ नहीं रहे, तो ये स्लीपर सेल वाला मामला जो है इसको इन्वेस्टिगेट करना, देखना बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा 16 सालों में 9/11 के बाद मुझे जो सिल्वर लाइनिंग नज़र आ रही है पहली दफ़ा, वो ये है कि आप देख लें कि पूरे पाकिस्तान में कंट्री वाइड अर्बन एंटी टेररिज्म ऑपरेशन शुरू हुआ। इससे पहले आप देख लें कि पंजाब जो 60% से ज़्यादा है उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, और जब हाथ लगाने की कोशिश की गई, 60% आबादी का जब पंजाब बड़ा सूबा, आपको याद होगा बार बार जिक्र होता है कि लास्ट ईयर जो ईस्टर पे हमला हुआ था ईसाई भाइयों के ख़िलाफ़, उस वक्त जनरल राई ने यूनिलैटरल ऑपरेशन किया था। अब इत्तलात उसकी आप तक भी पहुँची होंगी, उस वक्त भी पता चला था कि उस पर हुकूमत खुश नहीं थी, नवाज शरीफ साहब खुश नहीं थे, क्योंकि ये बहरहाल उनका बहुत बड़ा डॉक्टर साहब पोलिटिकल पावर बेस है पंजाब। यहाँ पे कोई चीज़ आसानी से वो नहीं चाहते कि हो जाए जिससे उन्हें लगे कि उन्हें इसका नुकसान होगा। अभी लेटेस्ट आप देखें जो इस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ आ रही है, जो परसों की मीटिंग हुई थी लाहौर में प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी की, अब वहाँ से जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये तय किया गया कि जी ये ऑपरेशन सिर्फ आप दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ करेंगे, रिलीजियस जो लोग हैं ग्रुप्स, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन तफरीक कर रहे हैं। यहाँ मेरी खबर डॉक्टर साहब ये है कि इस पर इख्तलाफ बहुत ज़्यादा हुआ। वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी हाथ थोला रखो, मरल्ला गुजार लो पहला। अब इतलात ये हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब जब आएंगे तो बड़े लेवल की मीटिंग होगी, तो उसमें ये डिस्कशन होगी, क्योंकि फ़ौज के लोग कहते हैं कि ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लेके, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके हमें अगर काम करने से रोका गया जिस तरह के हम करना चाहते हैं, तो शायद हम वो मतलूबा नहीं। तो सर, ये बिला तफरीक, एक तो बैरूनी एंगल शाजिया का हमें भूलना नहीं चाहिए। देखिए, बैरूनी एंगल मुझे लग रहा है कि एक तो NDS, वो जो अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है,
وہاں پہ وہ محمد معصوم صاحب کو ڈائریکٹر لے کے آئے ہیں کچھ عرصہ پہلے، اور وہ پہلے والے جو ان کے پاس رحمت اللہ نبیل صاحب جو تھے، سخت خلاف تھے پاکستان کے، یہ سخت خلاف ہیں. نبیل کم نہیں تھے، وہ بھی کم نہیں تھے. اچھا، وہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ وہاں پہ ہمارے مغربی بارڈرز کے اس پار بھرتی کا کام کر رہے ہیں، ریکروٹمنٹ کا کام کر رہے ہیں. وہاں پہ جو پاکستان دشمن عناصر بیٹھے ہیں ان کو پالنا پوسنا، ان کو سب کام کرنا. جو پیسہ آ رہا ہے وہ نریندرا مودی اور اجت دووال جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، ان کی ڈاکٹرن تو ہم ہمیشہ سن چکے ہیں، ان کے بیانات بھی سامنے آ چکے ہیں. دسمبر 31 کو وہ ایک نیا چیف آف دا آرمی سٹاف بھی لے کے آئے ہیں. یہ تبدیلی ہوئی ہے اس ریجن میں. پھر آپ دیکھیے ملک کے اندر وہ سلیپر سیل کی جو بات کر رہے تھے، گلبشن یادیو کو جب پکڑا گیا، وہ تو پکڑا گیا، اب اس کا نام ہے ایک ویسا فینومینا ہے. یہ سارے سلیپر سیلز جو ہیں، اب وہ آپ دیکھ رہے ہیں پورا نقشہ سامنے آ رہا ہے کہ بھرتی کون کر رہا ہے. گلبشن کے بارے میں تو آپ کو مشہور اعتزاز صاحب کا فقرہ یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب ایک دفعہ نام لے لیں اپنی زبان سے تو میں 50,000 روپے وہ گفٹ کر دوں گا. یہ تو پھر مصلحت پسندی ہو گئی کہ آپ اپنے بارے سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہ رہے. دیکھیں، اس میں بنیادی چیز جس طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، میرا خیال ہے یہ جو سلیپر سیل کی بات ہو رہی ہے، آپ دیکھ لیں چھوٹو گینگ سے پہلے ڈاکٹر صاحب سلیپر سیل کو اگنور کیا جاتا تھا، ڈینائی کیا جاتا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب نے اس واقعے کے بعد بھی اس کو ڈینائی کیا تھا کہ یہ نہیں ہے. اب آل آف اے سڈن دے ہیو چینج دیئر مائنڈ، دباؤ ہے کسی طرف سے، یا سمجھیں کہ بھئی اتنے واقعات اوپر نیچے جو پنجاب میں ہوئے ہیں کچھ کرنا پڑے گا. اصل مسئلہ ڈاکٹر صاحب باہر کی سپورٹ کا جو ہے نا، اب دیکھیں ایک چیز جو ہم روزانہ ڈسکس کرتے ہیں ہم نتیجے میں نہیں پہنچ پاتے. افغانستان وہی الزام لگا رہا ہے، ہم وہی الزام لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بندے ہمارے بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کے پاس بیٹھے ہیں. ہم نے ان کو لسٹ دی 76 لوگوں کی، 100 لوگوں کی، انہوں نے 76 لوگوں کی ہمیں لسٹ دے دی. اب دیکھیں یہ کیسے طے ہوں گی. مجھے جی میری اطلاع جو ہے کہ اس بارے میں جو جنرل باجوہ نے امریکی کمانڈر سے بات کی تھی افغانستان میں، اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے. میری اطلاع یہ ہے وہ جنرل نکلسن سے اس میں پہلی دفعہ وہ امریکن نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. اب وہ شاید ان کا کوئی نمائندہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان دنوں میں پاکستان میں وہ اب آئے گا. دیکھیے اب پیپلز پارٹی والوں نے کہا ہے آفیشیلی کہ 150 سلیپر سیل ہیں پنجاب میں. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ آگے کہہ رہے ہیں کہ 120 سلیپر سیل ہیں. ایک نجی اخبار، ایک مقامی اخبار اپنی ریسرچ رپورٹ میں کہتا ہے کہ 220 سلیپر سیلز ہیں. تو سلیپر سیلز تو ڈیفینیٹلی ایگزسٹ کر رہے ہیں جو اب سامنے آ رہے ہیں. سر اے پی ایس میں بھی ہم نے یہی چیزیں کی تھی کہ سلیپر سیلز تھے. اتنا بڑا واقعہ جو ہوا تھا وہ بغیر سلیپر سیلز کے سہولت کاروں کے نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ تو ہم نے 2 سال میں تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا جو ہم بات کر رہے ہیں. سہولت کاروں کے بغیر یہ کام نہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جو بھی آپ بات شروع کر رہے تھے کہ اتنا عرصہ ہو گیا، اتنا بڑا ہمارا سیکورٹی آپریٹرز موجود ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، پھر رپورٹس ہماری آتی ہیں. دیکھیں کوئی اچھی چیزیں بھی ہمیں ماننا پڑے گا. مطلب یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ضرب عضب کے بعد اچھی چیزیں بھی اچھی چیزیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، ضرب عضب کے بعد 26,000 انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے گئے پورے پاکستان میں، اور اس میں زیادہ تر میں کامیابی ہوئی. جب چودھری نثار کہتے ہیں نا کہ لوگ تنقید تو کرتے ہیں ہم پہ، لیکن جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کئی دھماکوں کو روکنے پہ، اس پہ ہمیں پریس جو ہے نا وہ کوئی اتنی لفٹ نہیں کراتا. ہمیں پریس ریلیز ملتی ہے، پریس بریفنگ ملتی ہے. ہمیں دہشت گرد نہیں نظر آتے جن کو مارا گیا ہے، جن کو گرفتار کیا گیا. ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ 1100 سے زائد جو افراد گرفتار کیے گئے، جو کامبنگ آپریشن ہوا ہے، اور 100 سے زیادہ دہشت گرد مارے گئے. وہ کہاں ہے دہشت؟ فوراً لاہور کے بعد. یہ ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب پھر وہی بات آ جائے، آپ نے کر دیا 100 دہشت گرد. وہی بات آ جائے گی کہ اگر آپ ان کو پکڑ کے لے کے آئیں اور ان کو آپ سول کورٹس کے حوالے کریں، سولین عدالتوں کے پاس لے کے چلے جائیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ پھر اپنے طور پہ مارا جاتا ہے، ان کو بھگایا جاتا ہے جب سمجھتے ہیں ادارے کہ یہ لوگ انوالو ہیں. اور یہ اچھا آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب، کئی ایک دہشت گردی کے بڑے واقعات میں ملوث لوگ جب عدالتوں سے ان کو بری ہو گئے یا وہ ضمانت باہر آئے، وہ دوبارہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے وہ دوبارہ جو ہے نا وہ انہوں نے حملے کیے. اچھا انٹرنل کمزوریوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے لائن آف ڈیفنس تو ہماری پنجاب پولیس ہے. پنجاب پولیس مکمل طور پہ بے اختیار ہے، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، ان کے پاس آزادی نہیں ہے. دوسرا بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ پنجاب رینجرز کو تو آپ پچھلے کئی سالوں سے چلے رینجرز کو پولیس پاور تو مل گئی، اور پھر عدالتی نظام. رینجرز کو ڈاکٹر صاحب پولیس پاور مل گئی، بڑی اچھی بات ہے. 147 کے تحت، پھر 97 کے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت وہ کارروائی کریں گے. میرا خیال ہے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ باوجود جس کو کہتے ہیں کہ پوری طرح سے ساتھ نہیں دے گی پنجاب حکومت، خاص طور پہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک یہاں پہ مین اسٹے ہے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ، خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں جو ناراض ہو رہے ہیں فضل الرحمان صاحب کہ بھی آپ ان کو اجازت دے رہے ہیں. انہوں نے تو لوگوں کو کہا ہے. چلیں انٹرنل کمزوری پہ ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے، یہاں لیں گے ایک بریک ہمارے ساتھ میں.
خبر پہ خوش آمدید ناظرین. دہشت گردی کی حالیہ لہر پر بات کر رہے ہیں اور کہاں ناکامی ہوئی ہے, کہاں ہم نے غفلت برتی ہے کہ یہ جو واقعات ہیں یہ پے در پے دوبارہ شروع ہو چکے ہیں, جس سے ملک میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے. ڈاکٹر صاحب, ایبٹ آباد واقعے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ایک مشترکہ قرارداد منظور کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ہم پاکستان کی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. لیکن اس کے بعد ہی ہم نے دیکھا ہے جیسے کلبھوشن یادو, کنٹرول فائنانس اس نے ایکسیپٹ کیا. صرف وہی نہیں ہے, این ڈی ایس کو استعمال کیا جا رہا ہے, افغانستان کو استعمال کیا جا رہا ہے. کیوں مؤثر اقدامات ان تمام عرصوں میں نہیں اٹھایا گیا؟ انٹیلیجنس فیلئر رہی ہے لیکن حکومت کی اپنی ول بھی نظر نہیں آئی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ تینوں کمزوریاں پاکستان کے اندرونی رخ جو ہے دہشت گردی کا, لیکن جب تک بیرونی رخ اندرونی رخ کے ساتھ ملتا نہیں ہے اس وقت تک وہ دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پاتی. آپ نے احتشام صاحب ضرب عضب کا تھوڑی دیر پہلے نام لیا تھا. دیکھیے, جو دہشت گردی کی تاریخ ہے پاکستان میں, اسپیشلی اموات کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 14 سالوں میں جب پیک کرتی ہے تو وہ 2009 میں 11,585 پاکستانی جانے ضائع ہوں. اس کے بعد پھر کچھ بہتری ہونا, ڈکلائن ہونا شروع ہو گیا. پھر 2014 میں جب ضرب عضب ہم نے آپریشن شروع کیا, اس کے بعد ایک دم ڈکلائن آیا. یہاں پہ نظر آتا ہے کہ جو دعوے کیے گئے تھے پچھلے 2 سالوں میں اور جو زمینی حقیقت ہے وہ ایک نہیں ہے. دعوے بہت بڑے بڑے کیے گئے تھے کہ ضرب عضب آ گیا, ہم نے ختم کر دی دہشت گردی. شاید وہاں پہ اس کی بھگا دیا گیا لیکن مارے نہیں. آپ کی بات صحیح ہے, لیکن اس کی وجہ ہے, دیکھیں فوجی ادارات اپنا نقطہ نظر اب تو اوپنلی دے رہے ہیں اس حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ جو کنسالیڈیشن آف گینز ہے, مثلا سوات کی بات ہوتی ہے, سوات آپریشن کے بعد کلیئر کرنے کے بعد آج بھی کتنا عرصہ ہو گیا آپ دیکھ لیں سیولین سیٹ اپ نہیں ہے, فوج بیٹھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی پاکستان کی سیولین ایجنسیز بھی کوئی کام کریں گے یا نہیں کریں گے. اور پھر میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب اس سارے کانٹیکسٹ میں جو بہت اہمیت والا معاملہ ہے وہ ہے ڈی ویپنائزیشن. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی ویپنائزیشن اسلحے سے پاک کرنا ملک کو اس سے پہلے بھی بہت دفعہ اس طرح ایس پی آر نے اپنے ریلیز میں لکھا ہے, انہوں نے لکھا ہے, اس سے پہلے بھی ایفرٹ کیے گئے لیکن ٹوٹلی ناکام ہوئے. یہ نہیں کہ پارشلی کامیاب ہو جائے. کیسے ہو جائیں گے, میرا سوال یہی ہے کیسے ہو جائیں گے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا ہماری سیکورٹی ایجنسیز کا, انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک کیپیسٹی کا ایشو اپنی جگہ موجود ہے. پھر آپ جو جنرل ایشوز ہیں جس پہ میرا خیال ہے پرائیویٹلی سارے لوگ مانتے بھی ہیں کہ جی نیکٹا آپ نے بنائی, پیسہ نہیں دیا, نیشنل ایکشن پلان بنایا, 20 میں سے آپ نے 17 چیزیں جو ہے نا پوائنٹس وہ اس پہ آپ نے عمل نہیں کیا. تو میرا خیال ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اگا چھوڑ تو پیچھا چھوڑ, کہ یہ آپ تھوڑا سا کام کر کے آگے جائیں اور پیچھے بھول جائیں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی علاقہ فوج جو ہے قبضہ کرتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے آگے جاتی ہے, پیچھے سے پھر فوج آ جاتی. میرا خیال ہے اس کا سارا مسئلہ جب تک یہ جو شروع میں آپ بات کر رہی تھی نا, یہ جو ایک لفظ عرف عام میں استعمال ہوتا ہے کہ فوج اور سویلین ادارے ایک پیج پہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. سر آپ دیکھ لینا ڈیفنس منسٹر آپ کا کدھر ہے, آپ کا انٹیریئر منسٹر آج کدھر ہے. وہ ہمیشہ, آج تو میرا خیال ہے وہ جو اجلاس ہوا ہے ڈیفنس منسٹر کی آپ نے بات کی, اگلے دن وہ جو وہاں سے میونخ کانفرنس سیکورٹی کانفرنس سے واپس آئے, انہوں نے آ کے ایک نیا فتنہ چھوڑ دیا لے کے. وہ آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی حافظ سعید کے بارے میں انہوں نے ایک بڑا سخت بیان دیا کہ جی وہ دہشت گرد ہیں یا ان کے قریب ہیں. اب باقی لوگوں کے خلاف کا بھی معاملہ تھا, اس پہ بھی ہم نے دیکھا بھائی آپ نے نہیں کرنا اگر اس میں توسیع تو آپ قوم کا پیسہ اور وقت کیوں برباد کریں. 6 اجلاس کر چکے ہیں آپ, ٹکٹ دے کے بلواتے ہیں سب کو اور یہاں پر جو ہے وہ میٹنگز ایسی ہوتی ہیں, پھر کہا کہ اپوزیشن کہتی ہے جی وزیر داخلہ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, غلط یا صحیح ہے ماننا پڑے گا. میرا خیال ہے ہمارے اخبارات بھی, ہمارا میڈیا بھی, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں بڑی بددیانتی کا مظاہرہ کرتا ہے. بھئی آپ ایک ناسور کی طرف اشارہ تو کرتے ہیں کہ جی ایک ناسور ہے, آپ بھی کہتے ہیں میں بھی ہوں. اس کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے کہ بھئی ہم 3 بندے یہ کام نہیں کر سکتے, ہمیں ضرورت ہے یہ 6 بندے ہم لے کے آئیں باہر سے, پھر کام ہوگا. وہاں پہ آ کے ان کی سوئی اٹک جاتی ہے, جمہوریت کو خطرہ لاگو ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں نا, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, سیکورٹی سچویشن 16 سال سے خراب ہے, تھوڑی سی ٹھیک ہوتی ہے, پھر اب ہمارے سیولین ادارے کام نہیں کرتے. اب تو کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ جی اب نیب بھی مر چکا ہے ہمارے سامنے, ایف بی آر بھی, اور باقی سارے ادارے بھی. چلے وہ تو جو سیکورٹی کے ادارے, انٹیلیجنس کے ادارے, ابھی بڑی بڑی ایجنسیاں ہیں, ان میں اپنا کوآپریشن نہیں ہے. جب دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے, جو کلاسیکل امریکن ورژن سے وہ جو لڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں کلیئر ہولڈ آن بلڈ. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ کلیئرنس کا کام جو ہے دہشت گردوں کو بھگانا ہے, اس علاقے سے پاک صاف کرنا اس علاقے کو, وہ فوج کا کام ہے. لیکن پھر ہولڈ جو کرنا ہے اس کے بعد وہ سویلین ایجنسی نے کرنا ہے. ہم وہ ہولڈ والا پیریڈ نہیں کر رہے ہیں. سوات میں بھی نہیں ہوا, نارتھ وزیرستان میں بھی نہیں ہوا. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کا ٹیررزم پاکستان میں ڈاکٹر صاحب 2 طرح کا ہے, وہ ٹیکٹیکل بھی ہے اور اسٹریٹجک بھی ہے. اس میں باہر کا ورژن بھی شامل ہو گیا این ڈی ایس کا, اور پلس راکس, اور پھر باقی ممالک جو ہمارے خلاف ہیں ان کا. کہتے ہیں 12 سے 13 انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں. بلوچستان میں سب سے زیادہ خطرہ ہے. وہاں پہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ کاؤنٹر کس نے کرنا ہے. جہاں دیکھیں نا, یہی تو ہے کس کی ذمہ داری بنتی ہے. ہماری حکومت کی ذمہ داری. سیولین
لوگوں کی ذمہ داری. اس میں ساری ایجنسیز کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی اور سول یہ اس میں فوج کے ساتھ ادارے بھی آ جاتے ہیں. سب ہر بات میں فوج کو آپ بلا لیتے ہیں, ہر بات میں فوج آتی ہے اور پھر ناکامی جو ہے نا وہ کسی اور پہ تھوپی جاتی ہے, توقعات کسی پنڈی والوں سے کی جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ دو طرفہ معاملہ نہیں چلے گا, اس میں فیصلہ کرنا. اب مجھے بتائیں نا, پرائم منسٹر صاحب آج ترکی بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, جو دھماکے ہو رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, ان کو پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ آج فیصلہ تھا عدالت میں پاناما والا, ان کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. آپ مجھے بتائیں اینڈ شیڈول کیا پرووکیشن تھی وہاں جانے کی؟ اب کچھ لوگ انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیوں چلیں گے, شاید ممکنہ طور پہ ان کو کچھ اور نظر آ رہا تھا. اہم سوال یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو کا پرائم منسٹر کا ایک بڑا رول ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں, معذرت خان لہجہ بن کے اگر پرائم منسٹر بات کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ چیزیں خراب ہی ہوں گی. میرا نہیں خیال کہ اس طرح چلے گی چیز. اب دیکھنا یہ کہ راحیل شریف صاحب نے جو پیس بنائی تھی, کہا جاتا ہے آخری اپنے 7 مہینوں میں, 7 مہینے بڑے کرٹیکل تھے جس میں انہوں نے کہا جاتا ہے کہ نہیں سنی سول لوگوں کی بات. انہوں نے کہا کہ یہ میں نے کرنا ہے. اب بھی نہیں سنی گئی, اب بھی تو انہوں نے اعلان رد فساد کا رد. لیکن اب دیکھنا یہ کہ کب تک جنرل باجوہ صاحب یہ تھوڑا اپنا انٹرویننگ پیریڈ اس میں وہ سلور لائننگ کا جو آپ نے ذکر کیا کہ پہلے جتنے بھی آپریشنز ہیں وہ مخصوص علاقوں میں کیے گئے, کوئی 10,000 اسکوائر کلومیٹر, کوئی 20,000 اسکوائر کلومیٹر, وہاں سے لوگ بھاگ کے بھی پہنچ گئے ہیں. اب یہ خبریں پہنچ رہی ہیں کہ نارتھ وزیرستان میں جو آپ نے آپریشن کیا, جو ساؤتھ وزیرستان میں اس سے پہلے کیا تھا, وہاں سے لوگ بھاگ کے پنجاب میں آ کے آئی ڈی پیز کا مسئلہ دیکھیں. آئی ڈی پیز کا جو سویلین اب تو پورے پاکستان کا ہوگا یہ آپریشن. نہیں, وہاں پہ آپ دیکھ لیں گے, ابھی تک وہ کہا تھا آدھے سے زیادہ لوگ ابھی تک اپنے علاقوں میں نہیں پہنچ پائے. حکومت کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, فوج کہتی ہے ہمارے پاس ذرائع نہیں ہیں ان کو واپس لے کے جائیں. وہ ابھی بھی لوگ باہر بیٹھے ہیں. رد الفساد جو آپریشن ہے اس کا مقصد تو یہی ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کرانا. تو کیا نیشنل ایکشن پلان کے جتنے نکات باقی تھے ان پر بھی عمل درآمد ہوگا؟ دیکھیے, نیشنل ایکشن پلان پہ جو نکات فوج کے حوالے سے ہیں وہ تو بہت ہی کم ہے. زیادہ تر تو سب سویلین حکومت نے بات کر رہی ہوں. دیکھیے, آپ نے دو قسم کی جنگیں لڑیں شاید. ایک تو جنگ ہے جو دماغ کی جنگ ہے, جو آپ نے لوگوں کا نیریٹو بدلنا ہے, سوسائٹی کا نیریٹو بدلنا ہے. اور ایک ہے میدانی جنگ جس میں ایکچوئل بیٹل فیلڈ. وہ جو میدانی جنگ ہے وہ تو فوج نے لڑنی ہے, لیکن جو دماغ کی جنگ ہے, نظریاتی جنگ کی جنگ ہے, جو وہ تو سول سوسائٹی, اس میں میڈیا بھی شامل ہے, اس میں ہمارے باقی سول سوسائٹی بھی شامل ہے. وہ والی جنگ نہیں لڑ پائے. اس میں وہ شامل ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو کہ الیکشن کے لیے کالعدم تنظیمیں جو بین ہو چکے ہیں, ان کے جو قائدین ہیں ان کو لے کے پھرتے تھے, یا مولانا عبدالحفیظ کدھر ہیں, یا مدرسے میں ریفارمز کدھر ہیں. ان کو بڑا غصہ آتا ہے کہ وہ جناب جیپ میں دکھایا رانا ثناءاللہ کو ایک دہشت گرد تنظیم کے ساتھ. ان کی بھی تو اسکروٹنی ہونی چاہیے نا, مطلب نیشنل ایکشن پلان یا دہشت گردی سے تب تک تو آپ جنگ جیت ہی نہیں سکتے. معذرت خان لہجہ جب تک نہیں ختم ہوگا, جب تک آپ یہ پولیٹیکل بیس کی پرواہ کرتے رہیں گے کہ جی ہم نے الیکشن جیتنا ہے. اب آپ دیکھیں نا, مجھے بتائیں کہ پچھلا الیکشن ہوا, کتنی جگہوں پہ آپ کو یاد ہوگا کالعدم تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ مل کے الیکشن لڑا گیا. اس میں مجھے پتا ہے کچھ جگہ جماعت اسلامی کے نمائندے بھی اور پی ٹی اے کے نمائندے بھی وہاں پہ گئے. رانا ثناء اللہ کا نام لیا تو مجھے یاد آ گیا, آج مطلب پورا میڈیا اور پولیس کہہ رہی تھی کہ یہ بم بلاسٹ ہے, پلانٹیڈ ہے یا جو بھی ہے. وہ بضد تھے کہ نہیں جی گیس لیکیج ہوئی ہے بیسمنٹ میں, یا پھر کوئی جنریٹر بلاسٹ ہوا ہے یا کچھ ہوا ہے. مطلب وہ وزیر قانون ہے صوبے کے, اور ان کو یہ رپورٹ نہیں ہے. جو آپ بات کر رہی تھے نیشنل ایکشن پلان کی, اس میں جو 2-3 بڑی شکیں تھیں جس میں یہ تھا کہ ہیٹ میٹیریل کو کیسے قابو کرنا ہے. کچھ دنوں پہلے شاذیہ وہ جو ہمارے وزیر قانون ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں پنجاب میں قطعاً کسی قسم کی آپریشن کی ضرورت نہیں, وہاں پہ کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. یہ ٹوٹل ڈینائل ہے نا, اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہ کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ چیزیں ٹھیک کر لیں گے, ایسا نہیں ہوگا. ذرا ناظرین کو بھی یاد کراتے ہیں رانا ثناء اللہ نے کیا فرمایا تھا, دیکھیے. رینجرز کا کوئی آپریشن جو ہے وہ تو نہ زیر غور ہے, نہ کوئی اس کی جو ہے وہ ضرورت ہے, ضرورت نہیں تھی اس کی. اور ڈاکٹر صاحب بعد بریک لیں گے, بریک کے بعد ذرا رانا ثناء اللہ کے اس بیان پہ اور جو موجودہ حالات ہیں اس پر بھی بات کریں گے. اس واقعے کے 2-3 دن پہلے انہوں نے بیان دیا تھا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک سے پہلے ہم نے رانا ثناء اللہ کا شارٹ آپ کو سنوایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ رینجرز کی پنجاب میں کوئی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی سلیپر سیلز ہیں, نہ ہی دہشت گرد وہاں پر موجود ہیں. لیکن اب سب جانتے ہیں کہ پنجاب میں جو آپریشن کیا جا رہا ہے رد الفساد, وہ سب سے پہلا پنجاب میں اس کی کارروائی وہاں پر ہو رہی ہے. ناظرین, یہی رانا ثناء اللہ صاحب تھے جنہوں نے کچھ عرصے پہلے پاناما کیس پر کہا تھا کہ اگر وزیر اعظم صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تو عوام کا شدید رد عمل آئے گا. آج بہرحال پاناما کیس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے اور سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم نے ہر سماعت پر بڑے پروگرام کیے ہیں اور ہم نے بات کی دلائل کے اوپر, ریمارکس, آبزرویشن کے اوپر, لیکن مجموعی تاثر کیا گیا؟ دیکھیے, آج میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کے سامنے 2 چوائسیز تھیں ریلی.
یا تو شارٹ آرڈر نکال دیتے اور یا پھر ریزرو کر لیتے. لانگ آرڈر لکھنے کے لیے تو میرے خیال ان کے پاس وقت کافی نہیں تھا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بنیادی چیز یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہ 10 مہینے کی پاناما کی پروسیڈنگ کے بعد شازیہ آپ اور ہم جیسے لوگ بھی جنہیں لاء کا نہیں پتہ، ہم بھی تھوڑی سی کمپریہنشن ہماری بھی کوئی بہتر ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں تھی، نہ اپیلیٹ کورٹ تھی. یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ایک فشنگ ایکسپیڈیشن پہ تھے سارے لوگ، اور مچھلی کبھی کنڈے میں پھنستی تھی اور کبھی نکل جاتی تھی، یہ ہوتا رہا. لیکن اہم سوال یہ کہ اتنی اسٹرانگ ڈاکٹر صاحب آبزرویشن ریمارکس آئے کہ لوگوں کی توقعات بڑھ گئی تھیں، اور پھر ابرپٹلی آپ جمعرات منڈے والے دن غالباً یہ طے ہوا کہ منگل کو کہ جی ہم جمعرات کو فیصلہ دیں گے. وہاں سے لگ رہا وہاں نہیں کہا گیا تھا کہ فیصلہ دیں گے، انہوں نے کہا ہمارے آخری دن ہوگا، جمعرات کا دن ہو جائیں گے، فیصلے سے مراد جمعرات کا دن آخری ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس سارے معاملے میں اب یہ ہوا کہ لوگ ان آبزرویشن آپ نے آج بھی بتائی ہیں ججز کی، وہ کہتے ہیں کہ جی جس کے حق میں فیصلہ آتا ہے وہ کہتے ہیں جی جسٹس ہو گیا، جس کے نہیں آتا. لیکن ڈاکٹر صاحب عوامی امنگیں، ہم کہتے ہیں نا فیصلہ عوامی امنگوں کے مطابق آنا چاہیے. میں نے بڑا پھرولا ہے اس کو، بڑا دیکھا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. شادیہ دیکھیں، دنیا کے کسی معاشرے میں بھی کہتے ہیں کہ عوامی امنگیں کبھی بھی لاء اور کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں ہوتی. یہ بڑی عجیب میں نے چیز دیکھی آج بڑی خاصی دیکھ کے کہ وہ عوامی امنگیں کیا ہیں. مطلب عام وزڈم، اسٹریٹ وزڈم، جس میں میجورٹی لوگوں کی یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ بھی ہم سکھی زندگی گزاریں. آپ کے سوال کا جواب آج عدالت میں دیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدالت آئین اور قانون کے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان درخواستوں پہ فیصلہ کرے گی. کروڑوں لوگ ان کے فیصلے سے خوش ہوتے ہیں، یہ نہیں یا ناخوش. لیکن ڈاکٹر صاحب پیچھے کا بیک لاگ آپ دیکھیں نا. اب پاکستان کی تاریخ میں ایک جسٹس منیر کی عدالت تھی، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر آپ نے جسٹس سجاد علی شاہ کی چیف جسٹس بھی دیکھے آپ نے، جہاں پہ ججز آپس میں لڑ پڑے تھے. پھر آپ نے جسٹس چودھری صاحب کو بھی دیکھا، وہ سنگل ٹریک کے آدمی تھے، جس طرح انہوں نے رسوا کیا ہر گریڈ 22 کے آدمیوں کو بلا کے اپنے پاس، اور کسی کی بات نہیں سنی. اور بعد میں کہتے ہیں کہ جب میٹنگ ہوتی تھی اندرونی تو اٹارنی جنرل کے ہاتھ رکھتے تھے، یار ہتھلا رکھی، میں وہاں کا ماحول اور ہے، یہاں کا کچھ اور ماحول ہے. جب ججز کی اپائنٹمنٹ کی بات آتی ہے، عدالتوں کا یہ کام تو نہیں ہے کہ لوگوں کو خوش رکھیں. That's right. آپ نے عوام کی امنگوں کا بات کی، انہوں نے تو قانون اور عوام کی امنگیں کیا ہیں. دیکھیں نا، میرا خیال ہے یہ کلیئر کر دوں. عوام کی امنگیں یہ نہیں ہیں کہ جس میں ہم تینوں شامل ہیں. آپ کہتے ہیں پرائم منسٹر پھنس جائے، میں کہتا ہوں نہ پھنسے، یہ نہیں. عوام کی امنگیں کیا ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کہ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا، اس ملک میں لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوگا. شروعات کہاں سے ہوں گی؟ لوگوں کو انصاف ملے گا نہیں. وہ کہتے ہیں اتنے بڑے فورم پہ جانے کے بعد وہ لوگوں کی توقعات بالکل صحیح ہیں کہ بھی آپ یہ فیصلہ کر دیں کہ ادارے پاکستان کے آپ کہہ رہے ہیں ناکام ہو گئے، لیکن آپ اس کو کیسے ڈیل کریں گے. مجھے ذاتی طور پہ ڈاکٹر صاحب لگ رہا ہے، اور آج بڑا اچھا آرٹیکل بھی شاید دیکھا ہمایوں غور صاحب نے بھی لکھا ہے، انہوں نے تو کنکلوژن دے دیا. انہوں نے کہا جی کیا ہوگا، میرا خیال ہے آئی ٹینڈ ٹو ایگری ود دیم. ان کا کہنا یہ ہے کہ جی عدالت کہے گی، اور بڑا اس میں لاجک ہے کہ جی دونوں طرف سے ثبوت نہیں آئے، ہم نے دونوں طرف کو کہا کہ جی ثبوت لے کے آئے نہیں ہے، لہٰذا بارے ثبوت اگر کسی پہ نہیں ہے تو ہم پہ اگر آپ کہیں کہ جی ہم فوراً فیصلے کر دیں تو نہیں ہو سکتا. وشتر اوصاف صاحب کے آخری جو کلمات انہوں نے کورٹ میں کہے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی جب تک آپ پراپر انویسٹیگیشن نہیں کر لیتے آپ پرائم منسٹر کو مورد الزام ٹھہرا نہیں سکتے. پھر کیا کمیشن بنے گا؟ نہیں، اس پہ انہوں نے ایک جج نے کہا، میں نام بھول رہا ہوں، جنہوں نے کہا کہ جی ہم اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹر مقرر کر سکتے ہیں. ان ادر ورڈز کہ جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے. ان کے دارے اختیار میں حکم دینا تو نہیں ہے، ڈیکلیریشن مشورہ دیں، پرپوز کریں گے، وہ لیگلی باؤنڈ نہیں ہوگا پرائم منسٹر. اچھا، آج ایک جج صاحب نے کہا کہ متنازع دستاویزات کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں دیا جا سکتا. دوسرے جج صاحب نے کہا کہ اگر یہ معیار رکھنا ہے تو پھر پی ایم ایل این نے جو کاغذات دیے، یہ ریزرو کرنے کا، محفوظ رکھنے کا شاید ایک جواز یہ بھی ہو کہ ابھی کنسنسس ریچ نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب نئی بخاری صاحب تسلسل کے ساتھ رائے نہیں آئی. اچھا، میرے ذہن میں یہ تھا، میری خبر یہ ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے یاد کرا دی، میری خبر یہ ہے کہ یہ اتفاق رائے نہیں ہوا. ویسے تو لوگ کہیں گے کہ یہ نہیں ہے، لیکن کل تک شام تک یہ کہا جا رہا تھا کہ شارٹ آرڈر آ سکتا ہے، جس کے 70-80% چانسز ہیں. کہا جاتا ہے کہ اختلاف ہے، جو کہ ہونا بھی چاہیے. ہر آدمی اختلاف کے بیسس پہ پھر شارٹ آرڈر نہیں آ سکتا. ان کا یہی تھا کہ بھی اس کے لیے ٹائم دیا جائے. آپ نے دیکھا کوئی ٹائم لائن نہیں دی گئی کہ اگلا ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. مجھے یوں لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اب یہ تھوڑے عرصے کے لیے یہ معاملہ جو ہے نا یہ اچھا. ایک چیز اور میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جو عدالت کی طرف سے نئی بخاری کی طرف سے بار بار کہا گیا کہ جی جو ایفیڈیوٹ بھیجا تھا مریم نواز نے، وہ اس کے سائن جو ہے وہ جعلی تھے. اور انہوں نے ریمائنڈ کروایا کہ جی آپ نے غلط کہا تھا، ان کے سائن جعلی نہیں تھے، بالکل ٹھیک تھے. اس طرح آپ کی بہت ساری چیزیں دستاویز ہیں جو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے، اس کے لیے کوئی اور آپشن بھی ہو سکتا ہے. تو
تو میرا خیال ہے یہ بھی بڑی زیادتی سر، ہوگی ابھی کہ تو ججوں سے آپ اس وقت کہیں کہ جو فوراً فیصلہ کریں. آرٹیکل 122 پڑھی تھی جو کہ قانونی شہادت سے متعلق ہے، اس میں یہ تھا کہ جو فریق جو اس کی کیس پر دسترس رکھتا ہے اور اس پر بار ثبوت بھی ہے، اگر وہ تسلیم کر لے، جیسے سمپل یہ کہ انہوں نے تسلیم کر لیے فلیٹس، لندن فلیٹس، تو بار ثبوت ان پر آ جاتا ہے. تو یہ ساری آبزرویشنز ہم نے پورے دلائل میں جتنی 10 ماہ کے دوران ہوئی ہے، ہم نے یہ تمام چیزیں دیکھی ہیں. اب فیکٹس آف ایویڈنس کی بھی بات آ جاتی ہے اور ایک طرف ایمانداری کی بھی بات آ جاتی ہے. لیکن شازیہ اس میں مسئلہ یہی آیا نا کہ وہ دستاویز جو دی گئی نا عدالت کے سامنے رکھی گئی، وہ ویریفائی نہیں ہو سکی نا پورے طریقے سے. اور پھر یہ جو بیچ میں قطری خط آیا، 2 خط آئے، اس کے بعد ویریفائی کس چیز کا؟ جو ان کی جائیداد ہے اس کو تو تسلیم کر چکے. نہیں، اس کو تسلیم کر آج جج صاحب نے کہا کہ 99.9% کوئی 26,000 کہتے ہیں کہ دستاویزات ہمیں دی گئی ہیں، اس میں سے 99.9% ردی کی ٹوکری میں جان. میں یہ سوچ رہا تھا کہ باقی 0.1% جو بچ گیا تو صرف وہ پڑھ لیں، باقی پڑھنے کی میرا خیال ہے پرسوں تنگ آ کے جو نعیم بخاری صاحب مزید دستاویز دینا چاہ رہے تھے، انہوں نے منع کر دیا کہ ہم نہیں لیں گے. یہ اس کے جواب میں آ گیا. پاناما لیکس پوری دنیا میں ہوا، لیکن پاکستان واحد ملک ہوگا جہاں 10 ماہ تک معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لگا. 10 ماہ تک ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے یہ واحد ایشو ہے کہ ٹیلی ویژن جو ہے نا پاکستان کی تاریخ میں میرا خیال میری زندگی میں اتنا لمبا کوئی ایشو نہیں گیا. چلے پاناما اسکینڈل نے باقی دنیا میں کیا مثال قائم کی، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اور پاناما لیکس 3 اپریل کو جب سے منظر عام پر آیا، دنیا بھر میں ہم نے ایک مثال دیکھی. یا تو حکمرانوں نے جن پر الزامات تھے انہوں نے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا، یا پھر وہ خود والنٹری مستعفی ہو گئے. ایک مثال قائم کی گئی. لیکن پاکستان میں ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ ان 10 ماہ میں یا تو پوری حکومتی مشینری شریف خاندان کے دفاع میں لگی رہی ہے، یا پھر وزیر اعظم صاحب فیتے کاٹتے رہے اور کچھ نہیں ہوا. دیکھیے پچھلے کوئی 3 یا 4 دنوں میں 2 عالمی انٹرنیشنل ورلڈ میں 2 چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک تو بڑا مشہور جرنلزم کی دنیا میں ایوارڈ ہے جو امریکہ میں دیا جاتا ہے، جارج پولک ایوارڈ جو کہتے ہیں. وہ اس سال جو ہے وہ انہوں نے جو پاناما پیپرز کے جنہوں نے انکشاف کیا ان کو یہ دیا گیا. تو یہ پاناما پیپرز میں امریکہ میں اس حوالے سے وہ دیا گیا. ریکگنیشن ہے جی کہ مطلب بہت بڑا آپ نے کام کر دیا. اور یہاں ہمارے ہاں ابھی محفوظ ہے اس کے اوپر. ابھی تک ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں کہ جھوٹے ہیں آپ، غلط فیصلے کیے آپ نے. اچھا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی ایک پرسوں شاید انہوں نے کہا کہ دہشت گردی اور کرپشن کے درمیان میں ایک بڑا گٹھ جوڑ ہے، اور وہ ترقی یافتہ ممالک کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں پہ کرپشن ختم کرنے کی کوشش کریں، خاص طور پہ وہ ترقی پذیر ممالک جہاں پہ دہشت گردی بھی ہے. آپ کو یاد ہے کہ جو حاضر لیڈران تھے، جو سرونگ لیڈر تھے، ارجنٹینا میں تھے، ان کے اوپر پاناما پیپرز کا معاملہ اٹھایا گیا. آئس لینڈ میں تو انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے خود ریزائن کر دیا. تو 3 یا 4 قسم کی چیزیں عالمی دنیا میں ڈاکٹر صاحب 600 لوگوں کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے، بڑے بڑے بزنس مین اور اس میں اپنا بیوروکریٹس پھنسے بیٹھے ہیں وہاں پہ. تو ارجنٹینا میں ایک فیڈرل پروزیکیوٹر ہے جو صدر کے خلاف وہاں پہ تحقیق کر رہا ہے. فرانس کے صدر نے آرڈر دیا ہے کہ تحقیقات کی جائیں جن کا پاناما. آئس لینڈ کے پرائم منسٹر نے خود ریزائن کر دیا. اور برطانیہ کا جو وزیر اعظم تھے وہ اپنا سارا حساب کتاب کھاتے اٹھا کے پارلیمنٹ میں لے آئے. تو یہ 4 قسم کی چیزیں ہوئی ہیں. جی لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ پاکستان کی تاریخ میں شازیہ کوئی بڑی شخصیت کے خلاف فیصلہ شاید بڑا کم ہے. بڑی شخصیت نہیں. اب دیکھیں نا، نواز شریف کے ڈاکٹر صاحب کرٹکس ہیں، اوپوننٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو 10 سال کی ٹائم بارڈ جو ہے نا وہ اپیلیں وہ ان کی ایکسیپٹ ہوئی ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. مطلب یہ ہارڈ فیکٹ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب سے وہ پالیٹکس میں ہیں شاید ہی کبھی ان کو مشکل وقت دیکھنا پڑا ہو. اب یہی پہلی دفعہ شاید یہ شوگر ملوں والا معاملہ ہے جس پہ ایک اسٹرانگ ایک آبزرویشن آئی ہے. وہاں پہ بھی وہ جو خاتون جج تھی بڑی ڈیئرنگ تھی لاہور ہائی کورٹ میں، عائشہ ملک نے بڑا فیصلہ کیا. باقی سارے ججز جو ہیں انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ کیا. سپریم کورٹ نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، آپ وہی کریں گے جو عائشہ نے کہا. ریگولیٹری باڈیز والا بھی فیصلہ آ گیا، وہ بھی آ گیا فیصلہ. دیگر ممالک کے حکمرانوں پہ جو الزامات ہیں ان کے خلاف عالمی سازشیں نہیں ہو رہی جس طرح ہمارے یہ پوری حکومتی مشینری لگی ہوئی. یہ جی وزیر اعظم کے خلاف ایک عالمی سازش ہے، اور عمران خان جو ہے وہ تو خاص طور پہ مجھے ڈاکٹر صاحب اس عالمی سازش کا حصہ بن گئے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، سپیک بے شک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، 46 بلین کا جو 52 بلین کا ہو گیا، اس میں 22-23 ملک اور بھی آنا جاتے ہیں. لیکن جب بھی کوئی ذرا سی بات ہوتی ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ رولنگ پارٹی کی کہتی ہے جی یہ تو جو سارا کچھ حکومت کے وقت کے خلاف کیا جا رہا ہے یہ سپیک منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. مطلب کوئی ریلیونس نہیں ہے.
کوئی آپس میں بات نہیں ہے. بھئی آپ جواب دیں نا, آپ پہ کرٹیسزم ہے, کوئی اس کا جواب دیں. اب سپیک کے حوالے سے اگر لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی اس کی فنڈنگ کے بارے میں بتائیں, کہاں کتنی گئی ہے, کتنی نہیں گئی ہے, کتنے پروجیکٹ لگے ہیں نہیں لگے, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو آپ باتیں کر رہے ہیں آپ تو آپ پیٹریوٹ ہی نہیں ہیں. سیاسی دفاع اپنا کیسے کریں؟ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کا ڈائریکٹ جواب تو ان کے پاس ہے نہیں, تو پھر وہ دفاع یہی کرتے ہیں کہ جی جو لوگ ہمارے اوپر الزامات لگا رہے ہیں وہ ایکچولی پاکستان کی ترقی روکنا چاہتے ہیں. سر دانیال عزیز کا بھی بڑا ایروگنٹ سا ایک لہجہ تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی 600 لوگوں کے نام آئے, وزیر اعظم کا تو نام بھی نہیں ہے پیناما لیکس میں, اس کے باوجود وزیر اعظم صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو دیکھیے قانونی طور پہ تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب کا نام تو انہوں نے نہیں. ایڈریس کس کو کیا؟ انہوں نے ایڈریس سپریم کورٹ کو ہی کیا نا. جس طرح ہم نے خواجہ سعد رفیع کا دیکھا, وہ جو لوہے کے چنے والی بات تھی, یا پنے صفات غائب ہے, مطلب یہ تو آپ میسج کس کو دے رہے تھے؟ آپ عدالت میں ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کے لیے مشکل زیادہ اس وقت ہوگی کہ جب دو سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دیے نا ان میں جو فرق آیا, جس پہ بار بار عدالت نے اپنی آبزرویشن دی کہ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ پرائم منسٹر کے بیان جو ہے وہ سچائی پہ مبنی ہے یا جھوٹ پہ مبنی ہے. اب دیکھیں نا, یہ کوئی معمولی شادی آبزرویشن نہیں ہے. پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ اس کی روشنی میں تو پھر فیصلہ نہیں آ سکتا. نہیں, فیصلہ تو آئے گا. نہیں, بخاری صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں فیصلہ آئے گا. امانت والی بات جو ہے نا سر, وہ تو فیصلہ کس طرح کا آئے گا, دونوں طرف کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے گی. نہیں, فیکٹس آف ایویڈنس کا مسئلہ نہیں, ایمانداری کا. یہ چیز میرے بار بار ذہن میں آ رہی ہے. تو کیا قانون جو ہے, عدالت جو ہے فیصلہ قانون اور شواہد کے اس پر دے گی یا پھر ایمانداری پر دے گی, اور جو کانٹرڈکشن جو بیانات کے وزیر اعظم ان کی فیملی کے تھے اس پر دے گی؟ دیکھیے نعیم بخاری صاحب کا آج جو آرگیومنٹ تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ وزیر اعظم کی تقریر میں غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے, اس لیے ان کو ان کی نااہلی کا ڈکلیریشن سپریم کورٹ جاری کر دے. یہ نعیم بخاری صاحب کا یہ آرگومنٹ ہے. اور پھر وہ پریسیڈنس بتاتے ہیں کہ بیکاز پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی نااہل قرار دیا گیا تھا, اور جج صاحب نے یہ شاید دوسرے وکیل نے کہا کہ وہ دونوں الگ الگ معاملے, جج صاحب نے کہا کہ یہ دونوں الگ الگ معاملے. آج عدالت نے یہ بھی کہا کہ یہ پہلا کیس اس نوعیت کا نہیں ہے, آگے بھی بہت سارے ایسے کیسز آئیں گے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا فیصلہ دیں جو اگلے 20 سال تک پھر ساری عوام بھی سب لوگ کہیں کہ انصاف کی مبنی پہ فیصلہ دیا گیا. شازیہ یہ چیز تو طے ہو گئی جو جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ عدالت کے لیے مشکل ہو گیا کہ دونوں طرف سے ثبوت نہیں دیے گئے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ قطری خط کو یوں کہتے ہیں منی ٹریل ہے, اور نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیسے کیا جائے. اب دیکھیں نا, سارا کا سارا اپوزیشن کا ڈاکٹر صاحب موقف اس وقت یہی ہے کہ جی بھلے آپ کے پیسے ہیں, آپ 4 اور فلیٹ لے لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن پرائم منسٹر نے کمٹ کیا ہے, غلط بیانی کی ہے, 92 یہ 62-63 جو ہے نا اس کے خلاف بات کی ہے, لہٰذا ان کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, یہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے, مجھے بھی نظر آ رہا ہے, 2018 کا الیکشن آ رہا ہے. نواز شریف صاحب اگر اس سے صاف ہو کے نکل آتے ہیں تو یہ مخالفین کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا. انہیں پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب اگر 2018 تک آپ پرائم منسٹر بن کے الیکشن لڑیں گے تو پھر اگلا چلے اب دیکھنا ہے کہ یقیناً عوام چاہتی ہے کہ تاریخ ساز فیصلہ آیا اور پاکستان کے مستقبل کا جو سمت وہ اس کا تعین ہو جائے اور کرپشن پر بند ڈال دیا جائے. ناظرین, پروگرام سے ڈاکٹر فاروق سلیم, احتشام الحق اور شازیہ خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.